बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 3 खबरें हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने नाम लिए बग़ैर चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान खान साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, कैदी नंबर 804, उनको अच्छा पता नहीं 804 सही वाला कोई नंबर है भी कि नहीं है, लेकिन ट्रेंड बड़ा चला हुआ जूतियों के ऊपर नाम लिख के जो है वो लोग देखें। किसी दौर में हमारे पंजाबी में तो कहते हैं मैं तो जुत्ती नहीं लिखता, तो ये कल्ट जो हम बार बार कहते हैं कि वो जो है वो जूतियों पे नाम लिख रहा है और चूम भी रहा है। बहरहाल उनकी मर्जी है अपनी। तो उनको नाम लिए बगैर इशारतन उन्होंने कहा है कि जी के बात करें। ये धरने धुरने की जो सियासत है और जो मुल्क के मफादात को स्टेक लगा देते हैं, ये उन्होंने क्यों कहा और इसके ऊपर कितना अमल हो सकता है, ये महज एक सियासी बयान है या क्या है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। एक आपको पता है कि बहावल नगर वाले वाक़े के ऊपर फ़ौज की तरफ से भी रिस्पांस आ गया था, इदारे की तरफ से, ISPR की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तर्जमान की तरफ से भी आ गया। अगरचे मरीम साहिबा ने और प्राइम मिनिस्टर ने अपने अपने तौर के ऊपर एज ए पॉलिटिकल लीडर या लीडरशिप, आपको पता है ना जब मरीम बीबी का दरवाज़ा तोड़ा था कराची में होटल में, तो और फिर वो जो IG सिंध थे पुलिस के, वो जब मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे थे मज़ार कायद के ऊपर मुबैना बेहुरमती का, तो वो फिर IG साहब को भी उठा लिया गया था, अगर आपको याद हो। तो उस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, चूँकि उनकी पार्टी की वहाँ पे हुकूमत थी, तो उन्होंने खुल के उसकी ना सिर्फ मजम्मत की थी बल्कि मूड देख के जनरल बाजवा साहब ने उसकी इंक्वायरी करवाने का फ़ैसला किया था। और फिर वहाँ से जो लोग इसके ज़िम्मेदार थे, अगरचे वो पब्लिक के साथ चीज़ें शेयर नहीं की गई थी, लेकिन ये वहाँ पर कुछ इंक्वायरी के बाद कुछ फ़ैसले हुए थे, लोगों को आगे पीछे किया गया था। तो बहावल नगर वाक़े के ऊपर मरीम बीबी की तरफ से अभी तक एज़ पॉलिटिकल लीडर, अभी तक, या सूबे को वो लीड कर रही हैं, अभी तक उनकी तरफ से पर्सनली कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की गई, ना वफाकी सतह के ऊपर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जारी की गई थी। तो बहरहाल वो दोनों महकमों का अपना अपना रिस्पांस आ गया था। मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने का कह दिया गया था, वो कमेटी बन गई और 6 रुकनी कमेटी वो बनाई गई है। TORs जो हैं, यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के, इस JIT ने बेसिकली करना क्या है। तो अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें, 3 हैं वो टर्म्स या वो 3 नकात हैं जिनके जो इसका जो दायरा इख्तियार है JIT का, वो 3 नकात के ऊपर मुश्तमिल है और उसका मतलब क्या निकलता है वो हम पढ़ के आपस में डिस्कस करेंगे। तो जनाब तीसरी जो खबर है वो कोई मेजर आदिल राजा पाक फ़ौज के हैं कि दिल राजा, उनके ख़िलाफ़ जो हैं वो एक हत्या की इज़्ज़त का दावा यहाँ से जो ISI पंजाब के उस वक़्त के सेक्टर कमांडर थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर साहब, उन्होंने दावा दायर किया था और ये इसकी फ़ैसला हो गया है इस दावे का। 2022 में इन्होंने ये दावा किया था और यानी कि जो आदिल या दिल राजा जो हैं वो झूठियाँ सच्चियाँ छोड़ रहे हैं। इमरान खान साहब की मोहब्बत में उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर जितना गंद बोला, शायद पाकिस्तान का कोई सिविल आदमी वो सहाफ़ी ही क्यों ना हो। सहाफ़ी तो अव्वल तो इस तरह की बात नहीं करते कि वन साइडेड वाली बात कर दें, इस तरह करके कर दें कि इल्ज़ाम को ही दुरुस्त कह दें या एक तज्ज़िये को या एक अपने ख़्याल को या अपनी सोच को वो हकीकत बना के पेश कर दें। तो आदिल राजा साहब ने या दिल राजा साहब ने यही काम किया था, तो उसके ऊपर उनको आज जुर्माना हो गया है 10,000 पाउंड। यानी अब अच्छा, इसमें सोचने वाली क्या बातें हैं? सोचने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान में भी इस तरह के कवानीन बनने चाहिए कि अगर आप किसी की पगड़ी उछालते हैं, अगर आप ख़ुद को सहाफ़ी या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहते हैं, 2 बातें हैं। एक कि ये पाकिस्तान को, चूँकि मुझे ये बड़ी अच्छी तरह पता है कि गवर्नमेंट नवाज़ शरीफ साहब की हो, गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान साहब की हो, गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब की हो, या फिर वो निगरान हुकूमत हो या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बने, जब से पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया जो है वो एक्टिव हुआ है,
تو اس وقت سے پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اس سے خائف ہے اور اس کو وہ ریگولیٹ کرنے کے مختلف طریقے سوچتی رہتی ہے اور اس پر مسلسل کام ہو رہا ہے. لیکن چونکہ یہ ماڈل جو ہے یہ ویسٹ کا ہے اور ویسٹ جو ہے وہ اظہار خیال کے اوپر بڑا اس کا سٹانس بڑا کلیئر ہے. تو لیکن انہوں نے ساتھ میں ذمہ داری کا بھی تعین کیا ہوا ہے کہ وہاں پر یہ دیکھ لیں عادل راجہ صاحب یا دیر راجہ صاحب ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, کیونکہ وہ انگلینڈ کی سرزمین کے اوپر بیٹھ کے وہاں سے فائر مار رہے تھے, جھوٹو جھوٹ 44 پروگرام چلا رہے تھے. تو پاکستان کے ایک طاقتور آدمی نے وہاں ان کے خلاف دعویٰ دائر کیا اور وہ چونکہ اپنے دعوے میں درست تھے, عادل دیر راجہ صاحب جو ہیں وہ جھوٹو جھوٹ 44 پروگرام بغیر کسی ثبوت کے چلا رہے تھے, تو وہ کیس جیت گئے. تو اگر یہ پاکستان میں کوئی شخص یہ والی بات کر رہا ہوتا اس طرح بیٹھ کے, جس طرح یا یہی جو شخص ہے یہ عادل یا دیر راجہ یہ پاکستان میں ہوتا, تو پہلی بات یہ ہے کہ دعویٰ دائر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی, کیونکہ راشد نصیر صاحب جو ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر, جب انہوں نے یہ دعویٰ دائر کیا تھا وہ اس وقت ISI پنجاب کے سیکٹر کمانڈر تھے. تو انہوں نے کون سا طریقہ اختیار کرنا تھا, انہوں نے یا تو ان کو سمجھا لینا تھا یا پھر ان کو بجھا دینا تھا. سمجھانا بجھانا ہوتا ہے نا, وہ سمجھایا بجھایا, تو بجھانے کا کیا مطلب ہے کہ پائن نے غائب ہو جانا سی. یعنی یہاں پر جو طاقتور لوگ ہیں وہ اس طرح کے مسائل کا کوئی قانونی راستہ نہ تلاش کرتے ہیں نہ اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں. پاکستان کی جو پاور پالیٹکس کے جو بڑے پلیئر ہیں وہ قانون شانون ان کی نظر میں اس طرح کوئی نہیں ہوتا. اگر یہ ان کو دعویٰ جو دائر کرنا پڑا ہے انگلینڈ میں, پاکستان میں چونکہ ہر چیز طاقت کے ساتھ اس کو ڈیل کرنے کا ایک رواج ہے, تو اس لیے ہمارے جو مشینیں ہیں نا, مکینکس جو ہیں وہ قانون کی طرف آتے ہی نہیں ہیں کہ یار کہ قانون کو مضبوط کریں. قانون اگر بنا ہوا ہے تو اس کو تھوڑا سا افیکٹو کیا جائے, عدالتوں کو تھوڑی سی ہوش دلائی جائے, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کوئی جھجوڑا جائے, معاملے کو دیکھا جائے, غور کیا جائے. اگر یہ انگلینڈ میں ہو سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ پاکستان میں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب نے کسی عدالت میں نہیں جانا تھا, وہ آپ ہی عدالت ہے. جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ آپ ہی عدالت ہوتے ہیں, تو وہ انہوں نے بس پیغام بھیجنا تھا, کام سدھا. عادل راجہ صاحب یا دیر راجہ یہ پاکستان سے بھاگ کے انگلینڈ میں گئے ہی اس لیے تھے کہ وہاں پر بیٹھ کے یہ پاکستان کی فوج اور عمران خان صاحب کے درمیان جو بھی معاملہ ہے یہ اس میں انہوں نے جو دل کرے گا وہ کریں گے. اور کیوں کریں گے؟ کیونکہ وہاں وہ 7 سمندر پار ہیں, پاکستان کی فوج کی وہ دسترس سے دور ہے. اگر یہ پاکستان کی فوج کی دسترس میں ہوتے تو ابھی دیکھیں نا بڑے بڑے چیمپئن ہیں, بڑے بڑے. عادل راجہ صاحب کو تو باہر جانے کا موقع مل گیا, جو پاکستان میں ہیں وہ اگر باہر چلے جائیں تو وہ تو جناب ایٹم بم چلائیں روز رات کو میزائل چلا کے سوئیں. تو وہ پاکستان میں ہیں اس لیے وہ بیچارے نہیں کچھ کر پاتے, اپنی مرضی نہیں کر پاتے. تو اس میں سبق یہ ہے پاکستان کے طاقتور لوگوں کے لیے کہ حضور یہ پاکستان میں بھی یہ والے قانون بنا لیں. یہ جو آپ پاکستان میں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہلکان ہوئے جاتے ہیں, اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بات کریں. یہ کہ جس طرح آپ نے اپنے ممالک میں فیک اکاؤنٹس کا یا جھوٹے جو اکاؤنٹ بے نامی جو اکاؤنٹس ہیں ان کا تدارک کیا ہوا ہے, تو پاکستان میں بھی کریں نا سر. کوئی نہ کوئی شرط رکھ لیں, کچھ شناختی کارڈ, کسی پاکستان کا شناختی کارڈ وہ رجسٹر اس کے ذریعے ہو, اکاؤنٹ اگر بننا ہے کوئی بھی اکاؤنٹ. تو بہرحال یہ اس کے اوپر ہمارے طاقتور لوگ جو ہیں وہ بس ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں کہ نہیں یہ بس ہماری دسترس میں چیزیں ہونی چاہیے, لیگلی نہیں سوچتے. تو لیگلی بھی اگر بنائیں, پیکا شیکا بنا کے کیا کر لیا. ایک تو اس فقیر کے اوپر بھی پیکا لگا تھا, ہر صحافی کے اوپر پیکا ہی لگتا ہے, تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. جو حد تک عزت کا دعویٰ ہے, جو ڈیفیمیشن لا ہے, اس کو اگر مؤثر بنایا جائے گا تو مسئلے کا حل نکل آئے گا. تو بہرحال مالکان دی مرضی سر, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. آگے آ جاتے ہیں کہ یہ جو وہ تھی نا بہاول نگر والا واقعہ, اس کے اوپر
جو ہے جی کہ کمیٹی کا یہ جو جے آئی ٹی بنی ہے، ایک اس میں اسپیشل سیکٹری ہوم ڈپارٹمنٹ کے کنوینئر ہوں گے، یعنی کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے اسپیشل سیکٹری لیول کے افسر اس کے کنوینئر ہوں گے، کمشنر بہاولپور ڈویژن اس کے ممبر ہوں گے، ڈی آئی جی اسپیشل برانچ پنجاب ممبر ہوں گے، آئی ایس آئی کے جو بیسک اسکیل ہے 19 درجے کا ایک افسر، وہ آئی ایس آئی کی طرف سے اس کا ممبر ہوگا. اسی طرح ایم آئی سے بیسک اسکیل جو 19 ہوتا ہے اس درجے کا ایک افسر اس کا ممبر ہوگا. اسی طرح آئی بی وہاں سے بھی ایک افسر جو بیسک اسکیل یعنی کہ 19ویں اسکیل کا جو افسر ہوگا وہ اس کا ممبر ہوگا. اب ان کے جو حدود و قیود ہیں یا جو ان کی ذمہ داری لگی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حالات و واقعات جانیں گے جس وجہ سے پولیس پارٹی نے ریڈ کیا تھا رفاقت صاحب کے گھر 8 اپریل 2024 کو، کیونکہ وہ الزام ہے نا کہ جی کہ رفاقت جو کہ جس کا بھائی ایس ایس جی کا ایک کمانڈو ہے، پولیس کا الزام ہے کہ یہ ناجائز اسلحہ فروشی کرتا ہے، یعنی کہ یہ ناجائز اسلحہ فروخت کرتا ہے. پولیس نے بیسکلی یہ الزام لگایا تھا، ایک بندہ پکڑا تھا انہوں نے اور اس بندے کو سے اسلحہ برآمد ہوا تھا اور اس بندے نے بتایا تھا کہ جی یہ میں نے رفاقت سے خریدا تھا. یہاں جب انہوں نے ریڈ کیا تو پھر وہاں سے کام یہ گڑبڑ شروع ہوا. اچھا جی کہ یہ حالات و واقعات کا پتہ چلائیں گے کہ 10 اپریل کا واقعہ کیوں کر ہوا، صرف پتہ چلائیں گے، اور پھر کہ جی کہ وہ ریکمنڈیشنز دیں گے. جو تیسری ان کی ذمہ داری ہے کہ آئندہ سے اس طرح کے واقعات کی روک تھام کیسے ہو، وہ اپنی تجاویز دیں گے. اب یہ جو قانون ہے جس کے نیچے جے آئی ٹی بنتی ہے، یہ بیسکلی تو انسداد دہشت گردی کے قانون کے نیچے جے آئی ٹی بن سکتی ہے. اب جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر تو مقدمات درج ہوتے ہیں. یہ جو ٹوتھ لیس قسم کے جو ٹی او آر اوز دیے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس سارے معاملے کے اوپر ریاست پاکستان مٹی ڈالنا چاہتی ہے. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا. مٹی پڑے گی، اور مٹی ڈلے گی کیوں نہیں سر؟ کیونکہ کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. تو ہم زیادہ فرق ڈالنے کی جو باتیں کرتے ہیں وہ ہے کہ سب ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں، اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان کا سب سے طاقتور ادارہ ہے. سر جو طاقت کو کنٹرول کرنے کا پوری دنیا میں ایک ہی طریقہ ہے کہ طاقت قانون کے تابع رہے. تو قانون اگر نہیں ہے، طاقت ہی اگر قانون ہے، تو پھر سر مطلب وہ کیا کہتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ختم. یہی ہے پاکستان میں، جس کی پاکستان کی ریاست چانکیا کے سنہری اصولوں کے اوپر قائم ہے ابھی تک، کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو جی یہی لاٹھی یہی بھینس آپ کے سامنے، اس میں سے کچھ نہیں نکلنا، کوئی امید نہیں لگانی چاہیے ہمیں. اور آخری بات جو ہے وہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو تقریر فرمائی ہے اپنے نانا کی برسی کے اوپر، ویسے تو 4 اپریل ہے، تو آج وہ تقریب ہوئی تھی، اور اس تقریب میں صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی گفتگو کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی گفتگو کی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مطلب یعنی کہہ لیں کہ جو ان کے جلسے کے مخاطبین تھے، جلسے سے ان کا خطاب تھا، تو وہ بیسیکلی کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پولیٹکس کے اوپر عمل کرتے ہوئے سیاست میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اس کے اوپر فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے اس کے 2 جیالے اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں، ایک اس کا صدر ہے، صدر زرداری صاحب دوبارہ صدر بن چکے ہوئے ہیں، چیئرمین سینٹ جیالہ ہے، اور یہی کہتے ہیں کہ جی جد و جہد کا راستہ ہے. جو لوگ پاکستان کی مفادات کے اوپر اپنی سیاست کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، یہ جو دھرنے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں آئیں بیٹھ کے بات کریں. تو یہ بیسکلی جو انہوں نے بات چیت کی دعوت دی ہے، یہ عمران خان صاحب کو دی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ تیار ہیں، لیکن اس شرط کے اوپر کہ پہلے مینو دو NRO. وہ جو محمود خان اچکزئی صاحب نے پشین جلسے میں جو خطاب کرتے ہوئے بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ
پارلیمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کیسز معاف کرے، ان کو باہر نکالے. تو اس شرط کے اوپر وہ مذاکرات کے لیے راضی ہیں. اب یہ شرط جو عمران خان صاحب کی ہے، یہ کیا پاکستان کی ریاستی ادارے اور گورنمنٹ یہ کیا مانے گی؟ یہ جو ایویں ہوائیں چل رہی ہیں، افواہیں پھیل رہی ہیں کہ خان صاحب بس باہر آ رہے ہیں، سر اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے گا. اور یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی ہے، یہ بس بات برائے بات ہی ہے، اس سے زیادہ فی الوقت میٹیریلائز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو عمران خان صاحب ابھی جیل میں ہی ہیں، ان کو نہ کوئی NRO مل رہا ہے، نہ ان کے اندر اتنا دم خم بچا ہے کہ وہ پوری اپنی قوت لگا کے، سیاسی عوامی قوت لگا کے جیل کا پھاٹک توڑ سکیں یا حکومت کو گھٹنوں کے اوپر جھکنے پر مجبور کر سکیں. تو عمران خان صاحب کو بھی جیل کی ہی ہوا کھانی ہے، دیسی ککڑوں سمیت. آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ دیسی ککڑ بھی ان کے بند ہو جائیں. یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ والی بات بتا رہا ہوں کہ امکان ہے. یہ جو مئی والا مہینہ ہے یہ ان کے اوپر ٹف آئے گا. تو ابھی ان کو جیل میں ہی قیام کرنا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات برائے بات ہی کی ہے. ایک سیاسی جلسے سے خطاب میں وہ سیاسی بات ہی کر سکتے تھے، یہی انہوں نے کی ہے. جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ٹھوس کوئی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی کہانی نہیں ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.